बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुनन दारमी से हदीस का नंबर है 650। इसको आज हम बयान कर रहे हैं। काला अखबरना याकूब इब्न इब्राहिम काला हदसना मुहम्मद इब्न उमर इब्न कुमैत काला हदसना अली इब्न वहब हमदानी काला हदसना दहाक इब्न मूसा काला मर्रा सुलेमान इब्न अब्दुल मलिक बिल मदीना। तो ये इमाम दारमी अपनी सनद के साथ ये बयान कर रहे हैं कि सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ये मदीना से गुजरा। ये वक़्त का हुक्मरान था। सुलेमान बिन अब्दुल मलिक वक़्त का हुक्मरान है, बादशाह है। मदीना से गुजरा वह युरीदु मक्का, जबकि उसका इरादा था मक्का शरीफ जाने का। फ़अक़ामा बिहा अय्यामा, और कई दिन वो मदीना में रुक गया, सुकूनत पजीर हुआ। फ़क़ाला, तो जब वहाँ रुका था तो उसने कहा, हल बिल मदीनते अहदुन अदरका अहदम मिन असहाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या मदीना में कोई ऐसा एक शख्स है, कोई ऐसा शख्स है जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी सहाबी को पाया हो? तो फ़कालू, लोगों ने कहा, लहू, उसे, अबू हाजिम। हाँ, अबू हाजिम है, हजरत अबू हाजिम रज़ी अल्लाह अन्हु। ये उस वक्त मुअम्मर थे, बुजुर्ग आदमी थे। यही वो एक आदमी जिससे अंदाज से समझ आ रही है कि जिन्होंने सहाबा का दौर पाया। फ़अरसला इलैहि, तो सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ने उनको बुला भेजा। फलम्मा दाखला अलैहि, पस जब आप उसके पास तशरीफ ले आए, काला लहू, तो सुलेमान ने उन्हें कहा, या अबा हाजिम मा हाजल जफा। ए अबू हाजिम, ये कौन सी जफा है, ये क्या जफा है? काला अबू हाजिम बोले, या अमीरुल मोमिनीन व अय्यु जफा है रही मिन्नी। ए अमीरुल मोमिनीन, कौन सी जफा आपने देखी है मुझसे? काला, वो कहने लगा, अतानी वजूह अहलिल मदीना वलम तातिनी, मदीना के बरगजीदा लोग मेरे पास आए हैं और आप नहीं आए। काला, वो बोले, या अमीर अलमोमिनीन उईज़ुका बिल्लाहि अन तक़ूला मा लम यकुन। ऐ अमीर अलमोमिनीन, मैं तुम्हें अल्लाह की पनाह देता हूँ, अल्लाह की पनाह में देता हूँ कि तुम ऐसी बात करो जो हुई नहीं। मा रफ़्तनी क़ब्ल हाज़ल यौम, इस दिन से पहले तो आप मुझे जानते भी नहीं है, पहचानते ही नहीं है। वला आना रही तो का, और ना ही मैंने कभी आपको देखा। तो फिर जफा या ना आने की जफा कैसे बन गई? काला, कहते हैं, फल्तफता सुलेमान इला मुहम्मद इब्न शिहाब ज़ुहरी। अब बात तो कुछ ना बन सकी सुलेमान से। सुलेमान ने मोहम्मद बिन शिहाब ज़ुहरी जो पास ही कहीं बैठे थे तो उनकी तरफ तवज्जो की, उनकी तरफ नज़र मिलाई। जब ऐसे माहौल में जब जवाब ना बन पड़ा तो नज़र मिलाई कि जब ये कहाँ तक बात पहुँच गई। तो फ़काला, तो हज़रत ज़ुहरी ने फरमाया, असाब शेख व अख्ता, शेख ने दुरुस्त बात कही है और आपने ख़ता की है। काला सुलेमान बोला, या अबा हाजिम मालना नकरहल मौत। ए अबू हाजिम, हमें क्या है कि हम मौत को मकरूह जानते हैं, नापसंद करते हैं, नागवार जानते हैं, इसकी वजह क्या है? काला, आपने फरमाया, हजरत अबू हाजिम ने, अल्लाह करे कि ऐसे रास्त गो उलमा मुआशरे में मुजस्सर हों। लिअन्नकुम अखरबतुमुल आखिरत व अम्मरतुमुद दुनिया। आपने फरमाया, असल बात यह है कि तुमने आखिरत खराब कर ली है, आखिरत बर्बाद कर दी है तुमने, और दुनिया को तुमने आबाद कर रखा है। फ़करहतुम अन तंतकिलू मिनल उमराने इलल खराब, लिहाजा तुम नापसंद करते हो कि तुम आबादकारी को छोड़कर वीराने की तरफ जाओ। ये तुम्हें अच्छा नहीं अब लगता, मकरूह जानते हो इसलिए। काला सुलेमान बोला, असबता या अबा हाजिम, ए अबू हाजिम, आपने सही बात कही। फ़कैफ़ल क़दुम ग़दन अल्लाह, कल अल्लाह के सामने हाजिरी किस तरह होगी? ये मुख्तलिफ मुकालमा शुरू हो गया सवाल जवाब के सिलसिले में। तो
सुलेमान ने कहा कि कल अल्लाह के सामने हाजिरी कैसी होगी, किस अंदाज में। काला, आपने फरमाया अम्मल मोहसिनो फ़कल गायब यकदमु अला अहलिही, नेकोकार बंदे की हाजिरी तो ऐसी होगी जिस तरह कोई गायब आदमी अपने अहल के पास वापस लौट आता है, यानी मुसाफिर आदमी जो किसी कामकाज के लिए गया था, तो जब घर वापस पलट आए कामयाब होकर, तो जिस कदर वो खुश होता है इस तरह आ जाएगा। ये मोहसिन है, नेकोकार। व अम्मल मुसी, और रहा बदकार आदमी, सियाकार, फ़कल आप के यकदुम अला मौला हो, तो वो ऐसे भागे हुए गुलाम की तरह है जो अपने मौला के हाथ लग जाए, अपने मालिक के हाथ लग जाए, उसकी हाजिरी जो है वो ऐसे होगी। तो जब ये बात की, मालूम नहीं कि किस अंदाज में कही होगी और उनके अल्फाज क्या उनसे नूर बरस रहा होगा और तासीर होगी कि फबका सुलेमान, सुलेमान रो पड़ा। वकाल, और बोला लईता शारी मालना इंदल्लाह, काश के मुझे मालूम होता कि अल्लाह के यहाँ हमारे लिए क्या है। मालना इंदल्लाह, यानी अल्लाह की बारगाह में हमारे लिए क्या है, हम किस हाल में जा रहे हैं, काश के मुझे खबर होती। तो जब ये बात उसने कही तो काला, हजरत अबू हाजिम फौरन बोले, उन्होंने कहा ये तो कोई मुश्किल नहीं है, ये एरिज अमला का अला किताबिल्ला, अपने आमाल को किताबुल्लाह पर पेश कर, अपने आमाल को किताबुल्लाह पर पेश कर, तो समझ आ जाएगी कि अल्लाह के यहाँ मेरा क्या मकाम होगा। काला, वो काला अय्यो मकान नाजिद हो, किताबुल्लाह में किस जगह पर मैं ये तलाश करूं। काला, आपने फरमाया, कुरान की ये आयत पढ़ी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल अबरार लफी नईम व इन्नल फुज्जार लफी जहीम। ये अल इन्फितार की 13 और 14 नंबर आयत है सूरह अल इन्फितार की। तो ये पढ़ दी, समझा दी बात कि जो दो ये अबरार भी और फुज्जार भी। और फिर सुलेमान बोला फ़अैन रहमतुल्लाह या अबा हाजिम, सुलेमान ने कहा कि अल्लाह की रहमत कहाँ है ए अबू हाजिम। देखें सवाल, आप, बादशाहों का मजाज अपना होता है और फ़कीरों का अपना होता है, जो मुस्तफ़ा जाने रहमत के गदागर होते हैं उनका मजाज अपना होता है। सुलेमान कहने लगा फ़अैन रहमतुल्लाह या अबा हाजिम, ए अबू हाजिम अल्लाह की रहमत कहाँ है। तो हज़रत अबू हाजिम ने कहा रहमतुल्लाह क़रीबुम मिनल मुहसिनीन, अल्लाह की रहमत मुहसिनीन के करीब होती है, नेकोकारों के करीब है। काला लहू सुलेमान, सुलेमान ने उसे कहा या अबा हाजिम, ए अबू हाजिम फ़अय्यु इबादिल्लाह अकरम, अल्लाह के बंदों में से कौन है, कौन ज्यादा मुअज़्ज़ज़ है, सबसे बढ़कर इज्जत और तकरीम वाला कौन है। काला, आपने फरमाया उलुल मुरूआत वन नुहा, मुरव्वत और अकल दानिश वाला आदमी, लिहाजदारी, मुरव्वत और अकल दानिश वाले आदमी जो हैं, ये अल्लाह पाक के यहाँ ज्यादा इज्जत वाले हैं। काला लहू सुलेमान, सुलेमान ने उनसे कहा फ़अय्युल अमाल अफसल, कौन सा अमल अफजल है। तो हजरत अबू हाजिम ने कहा अदाउल फराइज मआ इज्तिनाबिल महारिम, फराइज को अदा करना और महारिम से बचना। फराइज को अदा करना है, महारिम से बचने के साथ साथ, महारिम से बचकर फराइज की अदायगी करना, ये सबसे बड़ा अमल है, अफजल। काला सुलेमान, सुलेमान का फ़ाइज दुआ यसमाओ, कौन सी वो दुआ है जो सबसे ज्यादा सुनी जाती है, यानी कबूलियत के करीब होती है, सबसे जल्दी सुनी जाती है, यूं कह लो। काला अबू हाजिम, हजरत सैयदना अबू हाजिम रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया अदाउल फराइज मआ इज्तिना, हाँ, दुआउल मुहसन इलैहि लिल मुहसिन। इस सवाल के जवाब में कहा कि वो दुआ ज्यादा सुनी जाती है जो दुआउल मुहसन इलैहि लिल मुहसिन, एहसान करने वाले के लिए, जब वो शख्स दुआ करे ना जिस पर एहसान उसने किया था, उसको मोहसन इलैह कहते हैं। वो जिस पर एहसान किया था, वो जब हाथ उठाता है ना आपने मोहसिन की खातिर अल्लाह की बारगाह में, तो हजरत अबू आजम ने कहा वो दुआ होती है जो सबसे ज्यादा कबूल होती है, सबसे जल्दी सुनी जाती है, ये दुआ है। और दुआ लेने का भी बुजुर्गों ने ये तज़किरा किया है कि ज़रूरी नहीं होता ये किसी को कहो कि मेरे लिए दुआ करो दुआ करो दुआ करो, ऐसा नहीं है। तुम किसी
ایک عام سے آدمی کو، ضرورت مند کو دیکھ کر اس کی ضرورت پوری کر دو، تمہارا کام ہو جائے گا، کیونکہ اس کے دل سے جو دعا نکلنی ہے وہ دعا ہوتی ہے. باقی ہم رسموں میں کھو گئے، یہ دعائیں نہیں ہوتی عموماً، یہ رعایتیں ہوتی ہیں. پھر کہا فَأَيُّ الصَّدَقَةِ افضل، سلیمان نے پوچھا کون سا صدقہ افضل ہے؟ فقال، آپ نے فرمایا لِلسَّائِلِ الْبَائِسِ وَجَهْدِ الْمُقِلِّ لَيْسَ فِيهَا مَنْ وَلَا اذى. آپ نے فرمایا محتاج سوالی اور محنت کش قلیل روزی والا، روزی اس کی اتنی قلیل ہے، مشکل بال بچوں کا گزر ہوتا ہے اور محنت بھی کرتا ہے. یہ جہد المقل، قلیل روزی والا محنت کش، اس پر صدقہ کرو تو یہ سب سے افضل ہے، بشرطے کہ اس میں لیس فیہا منم ولا اذی، اس صدقے کے اندر نہ تو احسان جتانا ہو اور نہ کسی طرح کا کوئی دکھ دینا ہو. کالا، پھر اس نے پوچھا فائج القول عدل، سب سے عدل والا قول، سب سے عدل والی بات کون سی ہے؟ عدل والی بات. تو آپ نے فرمایا قول الحق عند من تخافہ او ترجوہ. یہ دیکھیں پورا تصوف بھی بھر دیا اور بادشاہ کے ہوش بھی ٹھکانے لگا دیے. فرمایا سب سے اچھی بات یہ ہوتی ہے، عدل والی بات یہ ہوتی ہے قول الحق عند من تخافہ او ترجوہ، سچی بات کرنا اس بندے کے پاس جس سے تمہیں خوف ہو یا جس سے تمہیں کسی چیز کی امید ہو. ترجو ہو، جس بندے سے تمہیں خوف آتا ہو اس کے پاس سچی بات کر لینا، یا اس کے پاس جس کے اس سے تمہیں کوئی امید ہے اس کی ہاں بھی سچی بات کر لینا. اس سے بڑی اچھی عدل والی بات ہوتی کوئی نہیں، یہ سب سے اچھی ہے. قالا، سلیمان نے کہا فای المومنین اقجس، کون سا مومن زیادہ ہوش مند دانش مند ہوتا ہے، عقل والا؟ قال، آپ نے فرمایا راجل عامل بطاعت اللہ ودل الناس علیہ، وہ شخص جو اللہ کی اطاعت میں عمل کرتا رہا، محنت کرتا رہا، ودل الناس علیہ، اور اسی راستے کی رہنمائی لوگوں کو بھی کرتا رہا. یہ اقیس ہے، یہ بڑا ہوش مند اور صحیح عقل والا آدمی ہے، درست مزاج. یہ پھر اس نے کہا فَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ احمق، کہ کون سا مومن احمق ہے، کون سا مومن احمق ہے. یہاں سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے، انہوں نے اس پر بھی کوئی انکار نہیں کر رہا، یعنی مومن ہو کر بھی احمق ہو سکتا ہے، احمق ہے. تو آپ نے کہا راجل انحط فی ہوا اخیہ وہو ظالم فباء آخرتہ بدنیا خیرہ، وہ شخص جو اپنے بھائی سے مراد دوسرا مسلمان کوئی بھی بھائی کی خواہش پورا کرنے میں جد و جہد کرتا رہا، اس میں گر گیا، اس کی محنت میں، اس کا ہدف حاصل کرنے میں محنت کرنے لگا، وہ ظالم، جب کہ اسے پتہ بھی تھا کہ وہ بھائی جس کام میں لگا ہوا ہے وہ ظالم بھی ہے، ظالم ہے، مگر یہ اس کا سپورٹر بن گیا. تو آپ اس نے محنت تو کی، مگر ہوا کیا؟ حضرت ابو حازم کہتے ہیں اس سے بڑا احمق کوئی نہیں. کیوں؟ فباع آخرتہ بدنیا غیرہ، اس نے اپنی آخرت کو بیچا تو ہے مگر غیر کی دنیا کے ساتھ، یعنی آخرت کو بیچ کر دنیا بھی خود نہیں کمائی، وہ ہدف کسی اور کا تھا جس کو لے کر اس نے دیا. یعنی کسی کی دنیا کی خاطر دنیا بھی اس کو مل گئی، اس کے ہاتھ تو کچھ بھی نہیں آیا، نہ دنیا آئی نہ آخرت آئی، آخرت تو اس نے برباد کر ہی دی، اور ہے تو وہ بھی احمق جس نے برباد کر دی. مگر اس سے بڑا برباد کرنے والا کون ہو سکتا ہے کہ جو کسی دوسرے کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت کو برباد کر دے. تو قال اللہ سلیمان نے یہ ساری باتیں ہو کر، یہ چند چیدہ باتیں جو تھیں اچھے انداز میں جو ہوئی، تو آپ سلیمان نے کہا اسبتا، اے ابو حازم تم نے ٹھیک کہا، جو کہا ہے وہ ٹھیک کہا، جو سوالات اس نے پوچھنے تھے ان کے جواب آپ نے دیے اور علمی اور دینی طور پر درست ہیں.
اثر بھی ہوتا ہے. تو اب اس نے رخ بدلا اور کہتا ہے سب شیخ آپ نے سچ کہہ دیا، جو کہا ہے سچ کہا ہے، اب یہ بتاؤ فما تقول فی ما نحن فی، اب بتاؤ تم کیا کہتے ہو ان معاملات کے بارے میں جس میں ہم جا رہے ہیں. یعنی ہم حکمران لوگ، ہم یہ اموی حکمران سارے مروانی، یہ عبد الملک کا بیٹا ہے سلیمان، یہ ہماری جو حکومت ہے حکمرانی کے انداز، اس کے بارے تم کیا کہتے ہو. فما تقول فی ما نحن فیہ قال، اب رخ بدلا گیا. پہلے تو یوں کہہ لو کہ دینیات کے بارے سوالات تھے، اور اب سوالات اور جوابات جو ہیں وہ یعنی سیاسیات کے بارے میں جو ہیں وہ اس طرح شروع ہو گیا معاملہ. ما تقول فی ما نحن فیہ قال، حضرت ابو حازم نے کہا یا امیر المومنین ابتا فی جنی، اے امیر المومنین کیا مجھ سے درگزر نہیں کر جاتے، یعنی مجھ سے درگزر کر جاؤ، عفو و درگزر، یا مجھے معاف کر دو. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے عربی محاورے میں کہ یہ بات رہنے دو، یہ مجھ سے نہ پوچھو، یہ انداز ہوتا ہے. تو قال لہ سلیمان نے کہا لا، نہیں چھوڑوں گا نہیں، معافی والی بات نہیں ہے. یوں سمجھے ولیکن نصیحت تلقیہا الیہ، لیکن یہ نصیحت ہی ہے، بطور نصیحت جو تم نے مجھے القاء کرنی ہے، مجھے دینی ہے، تو وہ ضرور آپ نے کرنی ہے نصیحت. تو کالا، پھر حضرت ابو اعظم بولے، انہوں نے کہا اچھا بات یہ ہے یا امیر المومنین، اے امیر المومنین، اصل بات یہ ہے کہ انا آباءک قہر الناس بالسیف، آپ کے جو آبا ہیں، باپ دادا ہیں نا، انہوں نے بزور شمشیر لوگوں پر غلبہ پایا ہے. قہر الناس بالسیف واخذوا هذا الملک عنوة علی خیر مشورۃ من المسلمین، اور انہوں نے یہ حکومت، یہ بادشاہی زبردستی اخذ کی ہے، حاصل کی ہے، من علی خیر مشورۃ من المسلمین، مسلمانوں کے مشورہ کے بغیر، ولا رضا لہم، اور نہ ہی اس میں مسلمانوں کی کوئی رضا تھی کہ حکومت تمہارے پاس جائے. انہوں نے تلوار کے زور سے لوگوں پر غلبہ پایا اور یہ حکومت جو ہے وہ حاصل کی زبردستی. مسلمانوں کا مشاورت بھی اس میں اس کو بھی دخل نہیں ہے، اور ان کی رضامندی کو بھی دخل نہیں ہے. حتی قتلوا منہم مقتلۃ عظیمۃ، یہاں تک کہ تمہارے آباء و اجداد نے ان لوگوں میں سے بہت بڑی جنگیں برپا کر دیں اور بڑے لوگ مار دیے. مقتلۃ عظیمہ، بڑے بڑے مقتل جو ہے وہ وجود میں آئے، صرف اس حکومت کے لالچ میں یہ کرنا پڑا. ٹھیک ہے وہ پاک ہے، تو لیکن بات یہ ہوئی کہ انہوں نے یہ سب کچھ کر لیا. فقد ارتحلوا عنہا، اب وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، کوچ کر گئے. آگے حضرت ابو حازم کا جملہ دیکھو، فلو شعرت ما قالوہ وما قیل لہم، کاش کہ تمہیں کچھ خبر ہوتی کہ انہوں نے کیا کہا اور ان سے کیا کہا گیا، تمہیں اس بات کی خبر، کاش کہ خبر ہوتی. دنیا سے اب چلے گئے ہیں نا، رخصت ہو گئے ہیں تو چلے گئے ہیں، اب کاش کہ تمہیں کوئی پتہ ہوتا اس بات کا جو انہوں نے وہاں جا کر کہی اور ان کو جو کہی گئی. اس جملے میں وہ سب کچھ کہہ گئے. غور کرنے کے لیے بس کافی تھا کہ جو کچھ انہوں نے اس جہان میں کیا ہے وہ یہ ہے جو پہلے بیان کر دیا. اب کاش کہ تمہیں، کیونکہ اب تو وقت کا حکمران یہی تھا نا بادشاہ، کاش کہ تمہیں پتہ ہوتا اس بات کا جو انہوں نے وہاں جا کر کہی ہے اور جو ان سے کہی گئی، یعنی سارا معاملہ قبر حشر کا، کاش کہ تمہیں پتہ ہوتا. جب یہ بات کی، اب یہ بات ظاہر بات ہے کہ ایک بادشاہ بھی ہو اور بادشاہ بھی اس کی ہیبت بھی ایسی ہو اور خاندانی ہیبت ہو، پتہ بھی ہو، ان کے سامنے بات کرنے سے جان جاتی ہے، گردن اڑ جاتی ہے. تو یہ بڑی ایک مشکل بات تھی جو حضرت ابو حازم کہہ گئے.
مگر یہ حضرت ابو حازم تھے اس لیے کہہ گئے. فقال له رجل من جلسائه. اب دیکھیں وہاں کا بھی آپ طریقہ کار دیکھیں کہ اس کے ہم نشینوں میں سے ایک بندہ کھڑا ہو گیا. کھڑا کیا وہ بول پڑا. یعنی سلیمان بادشاہ جو ہے اس کے جو ہم ہوتے ہیں نا قریب خدمتگار سیکورٹی یا جو بھی ان کو کہیں پاس لوگ, ان میں سے ایک فوراً ہو گیا, وہ سستی شہرت والے یا اپنا نمبر بنانے والے, وہ کھڑا ہو گیا. اس نے کہا بیسا ما قلتا یا ابا حازم, اے ابو حازم تو نے بڑی بری بات کی ہے. اب ظاہر ہے بادشاہ کے تیور دیکھ کر ہی اس نے کہی ہوگی نا, اثرات تو پیدا ہوتے ہیں نا. جب اس نے یہ بات کہی تو اس کے تیور کچھ ایسے ہوئے ہوں گے. فوراً یہ پاس والا آدمی جو ہے وہ کا سلیس جو ہوتے ہیں وہ بولا, اس نے کہا کہ ابو حازم تم نے یہ بڑی بری بات کی ہے. کالا ابو حازم, قربان جائیں سچی بات یہ ہے کہ یہ حضرت ابو حازم نے کیا علم کی قدر اور وقار کو قائم رکھا اور امت کے اہل علم کو یہ سمجھایا کہ جو آپ نے علم کی قدر رکھنی ہے یہ اللہ کی طرف سے آنے والا نور ہے. ابو حازم بولے کذبتا, تو جھوٹ بول رہا ہے. ابو حازم نے, اب دیکھیں آپ, اس کے سلیمان کے کاسا لیس کو مخاطب کر کے کہا کہ کذبتا, تو جھوٹ بول رہا ہے, تو نے جھوٹ بولا. ان اللہ اخذ میثاق العلماء لیبیننہ للناس ولا یکتمونہ. دیکھیں آپ, بے شک اللہ تعالیٰ نے علماء سے یہ میثاق لیا ہے, پختہ عہد لے رکھا ہے. علماء سے پختہ عہد لے رکھا ہے کس بات کا؟ لیبیننہ للناس, کہ لوگوں کے لیے وضاحت کے ساتھ اسے بیان کریں گے. ولا یکتمونہ, اور اس علم کو چھپائیں گے نہیں. وضاحت کے ساتھ بیان کریں گے, اس کی حقیقی صورت پیش کریں گے, اس کو چھپائیں گے نہیں. یہ علماء سے اللہ نے میثاق لیا ہے. اب کیا تو یہ سمجھتا ہے تیرے کہنے پر میں باز آ جاؤں گا؟ میں نے پہلے کہا تھا آواتاف, یعنی مجھے رہنے دو ان باتوں سے, اگر کرنی ہے تو پھر میں نے سچی کرنی ہے. قال اللہ سلیمان, سلیمان بادشاہ تھا. یہ وقتی طور پر یہ لوگ جانتے ہیں کہ وقت کیسے گزارنا ہے. فَكَيْفَ لَنَا أَن نُصْلِحَ, سلیمان نے انہیں کہا ابو حازم کو, یہ بتائیے کیف لنا ان نصلح, ہمیں اپنی اصلاح کس طرح کرنی چاہیے. اصلاح ہم کس طرح کریں؟ تو آپ نے فرمایا تدعون التسلف وتمسکون بالمروۃ وتقسمون بالسبیہ. سیدھی سی بات ہے, یہ جو ہے نا جبر زبر, یہ اس طرح کے ہاتھ کنڈے جو ہیں وہ چھوڑ دو, روب داب کے ذریعے, اور لحاظ داری, مروت, اس سے تمسک کرو, رواج دو. وتقسمون بالسبیہ, اور برابری کے طور پر جو ہے وہ حقوق کی تقسیم کرو. قال له سلیمان, سلیمان نے کہا کیف لنا بالماخذ به, یہ ہم کس طرح کر سکتے ہیں, یہ ماخذ اس کا کیا بنائیں گے, کہ اس کی صورت کیا بنے گی. تو آپ نے فرمایا سیدھی سی بات ہے, قال ابو حازم تاخذہ من اہلہ وتضعہ فی اہلہ, جہاں سے جائز ہے تمہارا لینا بطور خراج ہو, ٹیکس ہو, زکوٰۃ ہو, عشر ہو, وہ آپ وصول کریں. وتضعہ فی اہلہ, اور جو اس کے مستحق ہیں ان میں دیانتداری کے ساتھ رکھتے جاؤ. یہ تو بڑا آسان ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. قال لہ سلیمان, اب سلیمان نے اسے کہا حضرت ابو حازم کو, حل لک یا ابا حازم, اے ابو حازم کیا تم سے یہ ہو سکتا ہے کہ ان تصحبنا, کہ تم ہمارے ساتھ رہو. اب یہ دیکھو, یہی وہ ایک, اس کو لفافہ کہہ لو یا پرچی کہہ لو, علماء کے لیے ہوتی ہے, اور اس کے بعد وہ کوئی ابو حازم ہی ہو جو ٹھکرا دے, ہر ایک کے بس میں بھی نہیں ہوتا. ابو حازم, اے ابو حازم کیا یہ ہو سکتا ہے ان تصحبنا, کہ تم ہمارے ساتھ رہو, فتصیب منا ونصیب منکا, تم ہم سے حاصل کرو, جو ہمارے پاس ہے وہ تم لیتے رہو, ونصیب منکا, اور جو تمہارے پاس علم ہے, نیک نامی ہے, وقار ہے, تمہاری دانش مندی ہے, اس سے ہم حاصل کرتے رہیں گے نصیحتیں. کیا ایسا ہو سکتا ہے؟
کیسا، اور دیکھیں کہ کتنا خوبصورت جملہ اس بادشاہ نے بولا. تو آپ تجزیہ بھی کرتے جائیں کہ کسی دور میں کوئی بادشاہ کس انداز میں کسی کو ڈیل کر سکتا ہے یا کیل کر سکتا ہے، یا انداز کیا ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہو، تم ہم سے لو اور ہم تم سے لیتے ہیں، یعنی تمہارے علم سے ہم فائدہ اٹھائیں اور ہمارے مال سے تم فائدہ اٹھاؤ. تو کالا، اب حضرت ابو حازم نے کہا اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں. یہ جملہ کہا تو سلیمان تڑپ گیا. قال لہ سلیمان ولم ذاک، سلیمان بولا یہ کیوں، کیوں، وہ کیوں؟ قال، آپ نے فرمایا اخشا، یہ جملہ سنیں، اخشا ان ارکن الیکم شیئا قلیلا، میں ڈرتا ہوں کہ میں تمہاری طرف تھوڑا سا بھی جھک جاؤں تو عذاب الہی کی گرفت میں آ جاؤں گا. ان ارکنا الیکم شیئا قلیلا، میں تمہاری طرف تھوڑا سا بھی جھک جاؤں تو میں اس سے ڈرتا ہوں، خوف زدہ ہوں، خوف زدہ ہوں. تو یہ آپ دور بھی ذرا دیکھ لیں، یہ تابعین کا دور ہے، سلیمان بادشاہ ہے اور ابو حازم ہے ادھر، اور اس کے بعد آج کے بادشاہ. ہماری تو معراج ہو جاتی ہے کہ اگر کسی بادشاہ کی دعوت پر ہم چلے جائیں تو. ہمارے دور میں تو آپ اندازہ کریں کہ علم کی صحیح سچی اور سچی تصویر یا ترجمانی کون آپ کو دکھائے گا. ارکونا الیکم شیئن فجزیکن اللہ، آگے دیکھیں پھر کہ میں تمہاری طرف تھوڑا سا جھک جاؤں تو مجھے ڈر ہے کس بات کا، فجزیکن اللہ ضعف الحیات وضعف الممات، کہ کہیں اللہ تعالیٰ مجھے موت اور زندگی کا دو چند مزہ چکھا دے گا. تو یہ تعجب کی بات ہے، تھوڑا سا جھک، یعنی گویا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابو حازم کہہ رہے ہیں کہ میں سلیمان کی طرف بھی قدرے جھکاؤ نہیں رکھ سکتا. تو یہ جن کو اللہ پاک نے علم دین دیا ہے، جن کو وہ دانش عطا کی ہے، وہ پھر اہل دنیا کے سامنے اس علم کے وقار کو مجروح یا داغدار نہیں ہونے دیتے کبھی بھی. وہ اس کو نور سمجھتے ہیں، اس سے بڑی ان کے پاس اور کوئی پونجی بھی نہیں ہوتی. قال اللہ سلیمان نے کہا ارفع الینا حوائجک، چلو ساتھ نہیں رہتے تو ٹھیک ہے، کافی باتیں آپ سے پوچھی، مسائل پوچھے آپ نے بتائے، ارفع الینا حوائجک، اپنی ضرورتیں جو ہیں وہ ہمیں بتاؤ، اپنی ضرورتیں بتاؤ. اور ارفع الینا حوائجک یعنی یہ بات ختم کرنا یا محفل برخاست کرنے کے انداز میں ہے، جو کوئی ضرورت ہے ہمیں بتاؤ، وہ لو اور آپ بھی جائیں تو ہم بھی اپنا کام کریں. تو قال، حضرت ابو حازم نے کہا اچھا تم حاجتیں بھی پوری کرتے ہو تو پھر ایسا کرو، تم جینی من النار و تدخلنی الجنہ، مجھے جہنم سے بچا لے اور جنت میں داخل کر دے، مجھے جہنم سے بچا لے اور جنت میں داخل کر دے. قال سلیمان نے کہا لیس ذاک الیک، یہ تو میرے بس میں نہیں. قال ابو حازم نے کہا فما لی الیک حاجۃ غیرھا، یہ تیرے بس میں نہیں تو اس کے علاوہ کوئی کام مجھے تم سے نہیں اور کوئی میرے ضرورت ہی نہیں ہے. اب اس کے اور مزید اور ٹھکانے لگ گئے ہوش. کالا بولا فدعوا لی، بس میرے لیے دعا کر دو. آخری پھر یہی ہوتا ہے، آپ دعا فرما دیں، ٹھیک ہے. کالا ابو حازم نے دعا کی. دعا کیا؟ دعا سنیں. اللہم ان کان سلیمان ولیہ کا فجسر لخیرہ الدنیا والآخرہ، اے اللہ اگر یہ سلیمان تیرا دوست ہے نا تو دنیا و آخرت کی خیر اس کے لیے آسان کر دے، یا دنیا و آخرت کی خیر اس کو میسر کر دے اگر یہ تیرا دوست ہے تو. وَإِنْ كَانَ عَدُوَّكَ، اور اگر یہ تیرا دشمن ہے تو فَخُذْ بِنَاصِيَتِهِ إِلَى مَا تُحِبُّ وَتَرْضَىٰ، تو اس کو اس کی پیشانی سے پکڑ کر وہاں پھینک جہاں تیری مرضی ہے، جہاں تو چاہتا ہے. یہ جملے کہہ دیے، یہ دعا ہو رہی ہے. اور پھر یہ کہنے تو الفاظ آسان ہے، اگر آپ یہ کوئی منظر آنکھوں میں لائیں اس طرح کا کہ بادشاہ وقت کے سامنے اور ان کی بادشاہی خاندانی مشہور و معروف بھی ہو ان معاملات میں کہ وہ نرم دل ہیں یا سخت مزاج ہیں، یہ تو قتل و غارت تک پہنچ جانے والے لوگ. قال اللہ سلیمان قط، سلیمان نے کہا بس کتے، بس اتنی ہی دعا،
یہ جملہ جو بولا تھوڑا سا، یعنی اتنے بادشاہ کے یہاں، ہمارے یہاں تو چھوٹے چھوٹے بندے کے لیے ہم 1.5 گھنٹہ جو ہے لگے رہتے ہیں تاکہ لوگ سن لیں، لیکن انہوں نے اللہ سے، یہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں۔ کالا ابو حازم نے کہا قد اوجزت و اکثرت، میں نے دعا مختصر کی ہے، مختصر اور کثیر کی ہے۔ ان کنت من اہلہ، اگر تو اس کا اہل ہے تو دعا میں نے مختصر کی ہے، مگر اگر تو اس دعا کا اہل ہے تو پھر ہے یہ کثیر۔ وَإِن لَمْ تَكُنْ مِنْ أَهْلِهِ، اور اگر تو اس دعا کا اہل نہیں ہے تو فَمَا يَنْفَعُنِي أَنْ أَرْمِيَ عَنْ قَوْسِ اللَّهِ لَيْسَ لَهَا وَتْرٌ، تو پھر مجھے کوئی فائدہ نہیں کہ میں قوس سے ایسے تیر مارتا رہوں جس کا پھالی کوئی نہیں، جس کے آگے پھالی کوئی نہیں، وہ بے تکے تیر جس کو کہہ سکتے ہیں، میں الفاظ جوڑتا رہوں کہتا رہوں یہ کر دے، نہیں، میں نے مختصر کہہ دیا اگر تو اس کا اہل ہے تو کثیر ہے، اگر اہل نہیں ہے تو پھر بغیر پھل کے تیر مارنا یہ مجھے کچھ نفع نہیں دے گا۔ قال اللہ سلیمان نے سے کہا اوصینی، مجھے کوئی وصیت کر دو، یہ آخری جملہ ہے ان کا۔ قال فرماتے ہیں ساوصی کا اوجز، اچھا بات اتنی ہے، میں تجھے مختصر سی وصیت کرتا ہوں، عظم ربک ونزہہ ان یراک حیث نہاک، اپنے رب کی تعظیم کر اور اس کو اس جگہ سے اس کی پاکیز ایسی تنزیح کر کہ این یراک حیث نہاک، یعنی وہ تمہیں اس جگہ پر نہ دیکھ سکے جہاں سے اس نے تمہیں منع کیا تھا، جس جگہ سے اس نے تمہیں منع کیا تھا وہاں پر وہ تمہیں دیکھ نہ سکے، ایک۔ اور دوسری بات یہ کہ او یفقدک حیث امرک، یا جہاں تمہیں ہونے کا حکم دیا تھا وہاں تمہیں وہ غیب پائے، یہ کر سکتا ہے۔ تو یہ ایک وظیفہ بھی ہے، یہی بس، مگر وہ سمجھ گیا ساری بات مختصر سے جملے میں، اور یہ جوامع الکلم کی خیرات ہے جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ان بزرگوں تک پہنچی، چھوٹے سے جملے میں کہ تو ایسا کر جہاں جس جگہ سے اللہ نے تمہیں منع کیا تھا وہاں تمہیں اللہ نہ دیکھے، اور جس جگہ پر ہونے کا حکم دیا تھا وہاں پر تمہیں مفقود نہ پائے۔ فلما خرج من عنده بعث الیہ بمئۃ دینار، جب وہاں سے نکلے آپ حضرت ابو حازم ان کی بارگاہ سے، سلیمان کے دربار سے نکلے نا، تو بعث الیہ بمئۃ دینار، 100 دینار ان کے لیے انہوں نے بھیجے۔ وکتب الیہ، اب یہ دیکھیں شاہی تبرک اور لفافے، وکتب الیہ، اور ساتھ لکھ دیا، ان انفقھا ولک عندی مثلھا کثیر، بے خطر تم ان پیسوں کو خرچ کر دو اور اس کی مثل کثیر رقم میرے پاس تمہاری خاطر پڑی ہے، بے دریغ خرچو۔ تو قال، آپ نے فرمایا، فردھا علیہ وکتب الیہ، تو حضرت ابو حازم نے وہ پیسے واپس کیے اور ان کے ساتھ اپنی طرف سے کچھ لکھ کر دیا، وہ یہ تھا، یا امیر المومنین، اے امیر المومنین، اعیذک باللہ، میں تمہیں اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں کہ یکون سوالوں کا ایجاجہ حضلہ اور ردی علیہ کا بزلہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا مجھ سے سوال کرنا اور میرا تو آپ کو جواب دینا یہ فضول اور بیکار نہ بن جائے۔ حضل کا معنی ہوتا ہے ٹھٹھا، بے سود، اور بزل کا معنی بھی فضول، یعنی سوال و جواب ہوئے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ جو میں ٹائم دیا، میں نے جو بیان کیا، میں نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، یہ بطور دین کیا ہے، اور ایسا نہ ہو کہ تمہارا سوال کرتے رہنا، میرا جواب دیتے رہنا، کہ یہ حضل و بزل نہ بن جائے، فضول اور بیکار، یعنی دنیاوی اغراض و مقاصد کی خاطر ختم نہ ہو جائے، تو لہذا میں نہیں کہتا۔ وما ارضاها لك، یہ آخری جملہ ان کا انتہائی غضب کا جملہ ہے، کہتے ہیں وما ارضاها لك فكيف ارضاها لنفسی، یہ جو پیسے ہیں نا جن کی تم بات کر رہے ہو، میں یہ تمہارے لیے پسند نہیں کرتا تو اپنی ذات کے لیے پسند کیسے کروں گا؟ کتنی خوبصورت بات ہے کہ میں یہ پیسے تمہارے لیے پسند نہیں کرتا تو اپنے لیے پسند کیسے کروں گا۔ بہرحال یہ ایک مکالمہ تھا، اور یہ یاد رکھے کہ یہ صفحہ 106 ہے سنن الدارمی کا، جہاں سے ہم نے پڑھا ہے، اس کے ساتھ آگے ایک تفصیلی خطوط اس عنوان کے ساتھ ویسے منسلک تو ہے، لیکن اس کا مضمون سارا جو ہے وہ اور ہے، یہاں تک ان کا باہمی مکالمہ جو ہے وہ ہم نے بیان کر دی ہے۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ ہمیں اتباع حق کی توفیق عطا فرمائے۔